मैं तो मोहब्बत करता हूँ ना उससे, बादशाह मीर अली। ये काफी नहीं है उसके लिए। आशिक अली को जहांदार मीर अली की बहन से इश्क हुआ। मुझे सुंदरी से कोई दूर नहीं कर सकता। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कुदरत का बट्टा सटाएंगे। मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। और सटे में जहांदार मीर अली के बेटे को आशिक अली की बेटी से तो इश्क होना ही था। तो तुम्हारे बगैर मर जाती गुलाम। गुलाम का भी सब कुछ सुंदरी पे कुर्बान। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मुझसे कभी मुझे ना मांगना। गुलाम सुंदरी को कैसे छोड़ सकता है? मैं तो बस बादशाह का सब कुछ दिया वापस कर रहा था। मेरा जीना जीरल कर दिया उसने। मुझे कैद में रखना चाहता है मेरी अम्मा की तरह। मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा अम्मा पापा। अब देखो, छोटी मालकिन के तुम पर बहुत एहसान है, याद है ना तुम? इंशाल्लाह मैं अपनी जान पे खेल के भी छोटी मालकिन की मदद करूंगा। कैसे भूल सकता हूँ, उनकी वजह से तो आज मेरी औलाद जिंदा है। मैं कल दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है मूर्ख। काम करोगे? जी जी बोले। बस छोटी मालकिन की ख्वाहिश है कि उनकी औलाद भी जिंदा रहे। आज यहाँ से जिंदा निकल जाने में मदद करोगे ना? तुम इनकार भी तो कर सकती थी। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। मैं जा रहा हूँ वो चेहरा देखने जो मेरी नजरों से हटता नहीं। एक दिल तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। इस तरह नहीं जाओ, ये नेक शुगुन नहीं होता। मेरा नेक शगुन तुम नहीं हो मूर्ख, और ये बात मेरा बाप भी जानता है और तुम्हारा नहीं। मुझसे कभी मुझे ना मांगना। पाशा ऐसे नई दुल्हन का दिल नहीं तोड़ते हैं। अब तुम इस हवेली में आबाद हो गई हो। मेरा दिल अब उस वजूद का हिस्सा बन चुका है जो कल मुकम्मल हो जाएगा। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरी बर्बादी छोड़ो और मुझे वहीं जाना होगा जहां मेरा दिल मुझे ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बादशाह गुलाम और सुंदरी की आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे मूर्ख दुल्हन बनी बैठी हुई होती है और उसकी खुशी को कोई इंतहा नहीं होती और वो गाने गा रही होती है, जबकि उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम दुल्हन हो, तुम चुप करके बैठो, तुम अपनी खुशी को शो ना करो। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे कितनी खुशी है। मूर्ख कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बादशाह इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए हैं। और उधर ही उसकी दोस्त परेशान हो रही होती है कि पता नहीं मेरी शादी कहाँ होगी, क्या मैं कंवारी बैठी रह जाऊँ। मूर्ख उसे समझाती है कि तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करेगा और तुम्हारे लिए भी ऐसे ही एक शहज़ादा आएगा। और उधर बुआ को सुंदरी की माँ ये ज़िम्मेदारी सौंप कर देकर जाती है कि तुम सुंदरी को गुलाम के साथ भगाओगी और इनकी शादी करवाओगी। और फिर सुंदरी भी गुलाम के लिए तड़प रही होती है। वो बुआ से कहती है कि मुझे गुलाम के पास ले जाओ, वो कहाँ है? तो बुआ कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें उसके पास ही लेकर जा रही हूँ। बुआ कहती है कि बीबी जी ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है और मैं इसे अपनी जान देकर ही निभाऊंगी। और वो कहती है कि तुम हम गुलाम के साथ शहर चली जाओगी और वहाँ तुम्हारा निकाह होगा। सुंदरी बहुत ही खुश होती है कि बुआ क्या मेरा निकाह होगा गुलाम के साथ, क्या हम शहर में रहेंगे? बुआ कहती है बख्शू को कि क्या तुम छोटी बीबी के एहसानात का उतारना चाहते हो? क्या तुम्हें उसके एहसानात याद हैं? तो तुम सुंदरी को इस दीवार से बाहर जाने दो, इस गेट से बाहर जाने दो। तो वो अपनी जान भर से खेल कर गार्ड्स को भेज कर और वो फिर दरवाज़ा खोलता है और फिर जिसकी वजह से सुंदरी बाहर जाती है। और उधर बादशाह का निकाह हो रहा होता है, सब मेहमान आए हुए होते हैं और बस निकाह खान भी आए हुए होते हैं और निकाह शुरू किया जाता है कि निकाह हो। इधर सबसे पहले मुझ से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कबूल है? तो वो खुशी खुशी ही कहती है कि हाँ कबूल है, बगैर कुछ सोचे और समझे।
کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ پہلی بار اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ تو جب اس سے دوسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ سندری کو اپنے خیالوں میں تصور کر کے پھر خوشی خوشی کہہ دیتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ اور ادھر مورخ بھی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے بادشاہ کی دلہن بن کر۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کی ماں اور مورخ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے اس سے اپنی بات منوا ہی لی۔ ادھر بادشاہ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بس گھر جلدی پہنچوں اور سندری کو دیکھوں، کیونکہ وہ اس کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا اگلے دن اس سے نکاح ہو۔ نہ ہی اس کو کسی رسموں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو پھر جب اس کو اماں پھپھو سمجھاتی ہیں کہ رسم کر لو پھر، کیونکہ اگر تم آج جو کرو گی وہی کل رسمیں بھی ہوں گی، تو وہ پھر بس برائے نام بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں مورخ کو اپنا خاندانی زیور دینے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سنبھال کر رکھو۔ اور ادھر کھڑا بادشاہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کب جائے۔ ادھر اماں پھپھو بھی دلہن کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں، جس میں وہی پازیب ہوتی ہیں جو بادشاہ سندری کی اٹھاتا ہے۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اماں پھپھو سے کہتا ہے کہ پازیب والی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنی ابھی بیوی کے پاس بیٹھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیب اسے کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بھی میری بہو ہے، اگر میری جو بہو ہوتی تو میں اسے ہی دیتی۔ مجھ سے کبھی مجھے نہ مانگنا، اس حویلی میں تمہیں سب کچھ ملے گا سوائے میرے۔ تم ناظرین، بادشاہ غلام اور سندری کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے مورخ دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں ہوتی اور وہ گانے گا رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوست اسے کہتی ہے کہ تم دلہن ہو، تم چپ کر کے بیٹھو، تم اپنی خوشی کو شو نہ کرو۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہے۔ مورخ کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بادشاہ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور ادھر ہی اس کی دوست پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری شادی کہاں ہوگی، کیا میں کنواری بیٹھی رہ جاؤں۔ مورخ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے گا اور تمہارے لیے بھی ایسے ہی ایک شہزادہ آئے گا۔ اور ادھر بوا کو سندری کی ماں یہ ذمہ داری سونپ کر دے کر جاتی ہے کہ تم سندری کو غلام کے ساتھ بھگاؤ گی اور ان کی شادی کرواؤ گی۔ اور پھر سندری بھی غلام کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ وہ بوا سے کہتی ہے کہ مجھے غلام کے پاس لے جاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو بوا کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں اس کے پاس ہی لے کر جا رہی ہوں۔ بوا کہتی ہے کہ بی بی جی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں اسے اپنی جان دے کر ہی نبھاؤں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ تم غلام کے ساتھ شہر چلی جاؤ گی اور وہاں تمہارا نکاح ہوگا۔ سندری بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ بوا کیا میرا نکاح ہوگا غلام کے ساتھ، کیا ہم شہر میں رہیں گے؟ بوا کہتی ہے بخشو کو کہ کیا تم چھوٹی بی بی کے احسانات کا اتارنا چاہتے ہو، کیا تمہیں اس کے احسانات یاد ہیں؟ تو تم سندری کو اس دیوار سے باہر جانے دو، اس گیٹ سے باہر جانے دو۔ تو وہ اپنی جان بھر سے کھیل کر گارڈز کو بھیج کر اور وہ پھر دروازہ کھولتا ہے اور پھر جس کی وجہ سے سندری باہر جاتی ہے۔ اور ادھر بادشاہ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، سب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بس نکاح خوان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور نکاح شروع کیا جاتا ہے کہ نکاح ہو۔ ادھر سب سے پہلے مورخ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ خوشی خوشی ہی کہتی ہے کہ ہاں قبول ہے، بغیر کچھ سوچے اور سمجھے کہ کیا تمہیں قبول ہے۔ تو وہ پہلی بار اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ تو جب اس سے دوسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ سندری کو اپنے خیالوں میں تصور کر کے پھر خوشی خوشی کہہ دیتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے۔
اور ادھر مرغ بھی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے بادشاہ کی دلہن بن کر۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کی ماں اور مرغ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے اسے اپنی بات منوا ہی لی۔ ادھر بادشاہ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بس گھر جلدی پہنچوں اور سندری کو دیکھوں، کیونکہ وہ اس کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا اگلے دن اس سے نکاح ہو۔ نہ ہی اس کو کسی رسموں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر جب اس کو اماں پھپھو سمجھاتی ہیں کہ رسم کر لو پھر، کیونکہ اگر تم آج جو کرو گی وہی کل رسمیں بھی ہوں گی، تو وہ پھر بس برائے نام بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں مرغ کو اپنا خاندانی زیور دینے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سنبھال کر رکھو۔ اور ادھر کھڑا بادشاہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کب جائے۔ ادھر اماں پھپھو بھی دلہن کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں، جس میں وہی پازیب ہوتی ہیں جو بادشاہ سندری کی اٹھاتا ہے، تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اماں پھپھو سے کہتا ہے کہ پازیب والی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنی ابھی بیوی کے پاس بیٹھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیب اسے کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بھی میری بہو ہے، اگر میری جو بہو ہوتی تو میں اسے ہی دیتی۔ جی جی بولے۔ بس چھوٹی مالکی کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد بھی زندہ رہے۔ آج یہاں سے زندہ نکل جانے میں مدد کرو گے نا؟ تم انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ اس حویلی میں تمہیں سب کچھ ملے گا سوائے میرے۔ میں جا رہا ہوں وہ چہرہ دیکھنے جو میری نظروں سے ہٹتا نہیں۔ یہ دل تمہیں برباد بھی کر سکتا ہے، اس طرح نہیں جاؤ، یہ نیک شگن نہیں ہوتا۔ میرا نیک شگن تم نہیں ہو مرغ، اور یہ بات میرا باپ بھی جانتا ہے اور تمہارا نہیں۔ مجھ سے کبھی مجھے نہ مانگنا۔ بادشاہ ایسے نئی دلہن کا دل نہیں توڑتے۔ اب تم اس حویلی میں آباد ہو گئی ہو۔ میرا دل اب اس وجود کا حصہ بن چکا ہے جو کل مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میری بربادی چھوڑو، اور اب مجھے وہیں جانا ہوگا جہاں میرا دل مجھے لے جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بادشاہ غلام اور سندری کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے مرغ دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور وہ گانے گا رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوست اسے کہتی ہے کہ تم دلہن ہو، تم چپ کر کے بیٹھو، تم اپنی خوشی کو شو نہ کرو۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہے۔ مرغ کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بادشاہ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور ادھر ہی اس کی دوست پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری شادی کہاں ہوگی، کیا میں کنواری بیٹھی رہ جاؤں۔ مرغ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے گا اور تمہارے لیے بھی ایسے ہی ایک شہزادہ آئے گا۔ اور ادھر بوا کو سندری کی ماں یہ ذمہ داری سونپ کر دے کر جاتی ہے کہ تم سندری کو غلام کے ساتھ بھگاؤ گی اور ان کی شادی کرواؤ گی۔ اور پھر سندری بھی غلام کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ بوا سے کہتی ہے کہ مجھے غلام کے پاس لے جاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو بوا کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں اس کے پاس ہی لے کر جا رہی ہوں۔ بوا کہتی ہے کہ بی بی جی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں اسے اپنی جان دے کر ہی نبھاؤں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ تم غلام کے ساتھ شہر چلی جاؤ گی اور وہاں تمہارا نکاح ہوگا۔ سندری بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ بوا کیا میرا نکاح ہوگا غلام کے ساتھ، کیا ہم شہر میں رہیں گے؟ بوا کہتی ہے بخشو کو کہ کیا تم چھوٹی بی بی کے احسانات کا اتارنا چاہتے ہو، کیا تمہیں اس کے احسانات یاد ہیں؟ تو تم سندری کو
اس دیوار سے باہر جانے دو، اس گیٹ سے باہر جانے دو، تو وہ اپنی جانور سے کھیل کر گارڈز کو بھیج کر اور وہ پھر دروازہ کھولتا ہے اور پھر جس کی وجہ سے سندری باہر جاتی ہے۔ اور ادھر بادشاہ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، سب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بس نکاح خوان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور نکاح شروع کیا جاتا ہے کہ نکاح ہو۔ ادھر سب سے پہلے مرغ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں قبول ہے، تو وہ خوشی خوشی ہی کہتی ہے کہ ہاں قبول ہے، بغیر کچھ سوچے اور سمجھے کہ کیا تمہیں قبول ہے۔ تو وہ پہلی بار اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ تو جب اس سے دوسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ سندری کو اپنے خیالوں میں تصور کر کے پھر خوشی خوشی کہہ دیتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ اور ادھر مرغ بھی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے، بادشاہ کی دلہن بن کر۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کی ماں اور مرغ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے اس سے اپنی بات منوا ہی لی۔ ادھر بادشاہ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بس گھر جلدی پہنچوں اور سندری کو دیکھوں، کیونکہ وہ اس کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا اگلے دن اس سے نکاح ہو۔ نہ ہی اس کو کسی رسموں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو پھر جب اس کو اماں پھپھو سمجھاتی ہیں کہ رسم کر لو پھر، کیونکہ اگر تم آج جو کرو گی وہی کل رسمیں بھی ہوں گی، تو وہ پھر بس برائے نام بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں مرغ کو اپنا خاندانی زیور دینے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سنبھال کر رکھو۔ اور ادھر کھڑا بادشاہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کب جائے۔ ادھر اماں پھپھو بھی دلہن کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں، جس میں وہی پازیب ہوتی ہیں جو بادشاہ سندری کی اٹھاتا ہے۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اماں پھپھو سے کہتا ہے کہ پازیب والی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنی ابھی بیوی کے پاس بیٹھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیب اسے کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بھی میری بہو ہے، اگر میری جو بہو ہوتی تو میں اسے ہی دیتی۔ السلام علیکم ناظرین، بادشاہ غلام اور سندری کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے مرغ دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں ہوتی اور وہ گانے گا رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوست اسے کہتی ہے کہ تم دلہن ہو، تم چپ کر کے بیٹھو، تم اپنی خوشی کو شو نہ کرو۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہے۔ مرغ کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بادشاہ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور ادھر ہی اس کی دوست پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری شادی کہاں ہوگی، کیا میں کنواری بیٹھی رہ جاؤں۔ مرغ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے گا اور تمہارے لیے بھی ایسے ہی ایک شہزادہ آئے گا۔ اور ادھر بوا کو سندری کی ماں یہ ذمہ داری سونپ کر دے کر جاتی ہے کہ تم سندری کو غلام کے ساتھ بھگاؤ گی اور ان کی شادی کرواؤ گی۔ اور پھر سندری بھی غلام کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ بوا سے کہتی ہے کہ مجھے غلام کے پاس لے جاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو بوا کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں اس کے پاس ہی لے کر جا رہی ہوں۔ بوا کہتی ہے کہ بی بی جی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں اسے اپنی جان دے کر ہی نبھاؤں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ تم غلام کے ساتھ شہر چلی جاؤ گی اور وہاں تمہارا نکاح ہوگا۔ سندری بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ بوا کیا میرا نکاح ہوگا غلام کے ساتھ، کیا ہم شہر میں رہیں گے؟ بوا کہتی ہے بخشو کو کہ کیا تم چھوٹی بی بی کے احسانات کا اتارنا چاہتے ہو، کیا تمہیں اس کے احسانات یاد ہیں؟ تو تم سندری کو اس دیوار سے باہر جانے دو، اس گیٹ سے باہر جانے دو، تو وہ اپنی جانور سے کھیل کر گارڈز کو بھیج کر اور وہ پھر دروازہ کھولتا ہے اور پھر جس کی وجہ سے سندری باہر جاتی ہے۔ اور ادھر بادشاہ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، سب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بس نکاح خوان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور نکاح شروع کیا جاتا ہے کہ نکاح ہو۔ ادھر سب سے پہلے مرغ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں قبول ہے،
تو وہ خوشی خوشی ہی کہتی ہے کہ ہاں قبول ہے، بغیر کچھ سوچے اور سمجھے کہ کیا تمہیں قبول ہے۔ تو وہ پہلی بار اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ تو جب اسے دوسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ سندری کو اپنے خیالوں میں تصور کر کے پھر خوشی خوشی کہہ دیتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ اور ادھر مرغ بھی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے بادشاہ کی دلہن بن کر۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کی ماں اور مرغ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے اس سے اپنی بات منوا ہی لی۔ ادھر بادشاہ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بس گھر جلدی پہنچوں اور سندری کو دیکھوں، کیونکہ وہ اس کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا اگلے دن اس سے نکاح ہو۔ نہ ہی اس کو کسی رسموں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو پھر جب اس کو اماں پھپھو سمجھاتی ہیں کہ رسم کر لو پھر، کیونکہ اگر تم آج جو کرو گی وہی کل رسمیں بھی ہوں گی، تو وہ پھر بس برائے نام بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں مرغ کو اپنا خاندانی زیور دینے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سنبھال کر رکھو۔ اور ادھر کھڑا بادشاہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کب جائے۔ ادھر اماں پھپھو بھی دلہن کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں، جس میں وہی پازیب ہوتی ہیں جو بادشاہ سندری کی اٹھاتا ہے۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اماں پھپھو سے کہتا ہے کہ پازیب والی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنی ابھی بیوی کے پاس بیٹھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیب اسے کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بھی میری بہو ہے، اگر میری جو بہو ہوتی تو میں اسے ہی دیتی۔ السلام علیکم ناظرین، بادشاہ غلام اور سندری کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے مرغ دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں ہوتی اور وہ گانے گا رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوست اسے کہتی ہے کہ تم دلہن ہو، تم چپ کر کے بیٹھو، تم اپنی خوشی کو شو نہ کرو۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہے۔ مرغ کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بادشاہ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور ادھر ہی اس کی دوست پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری شادی کہاں ہوگی، کیا میں کنواری بیٹھی رہ جاؤں۔ مرغ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے گا اور تمہارے لیے بھی ایسے ہی ایک شہزادہ آئے گا۔ اور ادھر بوا کو سندری کی ماں یہ ذمہ داری سونپ کر دے کر جاتی ہے کہ تم سندری کو غلام کے ساتھ بھگاؤ گی اور ان کی شادی کرواؤ گی۔ اور پھر سندری بھی غلام کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ وہ بوا سے کہتی ہے کہ مجھے غلام کے پاس لے جاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو بوا کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں اس کے پاس ہی لے کر جا رہی ہوں۔ بوا کہتی ہے کہ بی بی جی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں اسے اپنی جان دے کر ہی نبھاؤں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ تم غلام کے ساتھ شہر چلی جاؤ گی اور وہاں تمہارا نکاح ہوگا۔ سندری بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ بوا کیا میرا نکاح ہوگا غلام کے ساتھ، کیا ہم شہر میں رہیں گے؟ بوا کہتی ہے بخشو کو کہ کیا تم چھوٹی بی بی کے احسانات کا اتارنا چاہتے ہو، کیا تمہیں اس کے احسانات یاد ہیں؟ تو تم سندری کو اس دیوار سے باہر جانے دو، اس گیٹ سے باہر جانے دو۔ تو وہ اپنی جان بھر سے کھیل کر گارڈز کو بھیج کر اور وہ پھر دروازہ کھولتا ہے اور پھر جس کی وجہ سے سندری باہر جاتی ہے۔ اور ادھر بادشاہ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، سب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بس نکاح خوان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور نکاح شروع کیا جاتا ہے کہ نکاح ہو۔ ادھر سب سے پہلے مرغ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ خوشی خوشی ہی کہتی ہے کہ ہاں قبول ہے، بغیر کچھ سوچے اور سمجھے کہ کیا تمہیں قبول ہے۔ تو وہ پہلی بار اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ تو جب اسے دوسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ سندری کو اپنے خیالوں میں تصور کر کے پھر خوشی خوشی کہہ دیتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے۔
اور ادھر مرغ بھی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے بادشاہ کی دلہن بن کر۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کی ماں اور مرغ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے اس سے اپنی بات منوا ہی لی۔ ادھر بادشاہ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بس گھر جلدی پہنچوں اور سندری کو دیکھوں، کیونکہ وہ اس کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا اگلے دن اس سے نکاح ہو۔ نہ ہی اس کو کسی رسموں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر جب اس کو اماں پھپھو سمجھاتی ہیں کہ رسم کر لو پھر، کیونکہ اگر تم آج جو کرو گی وہی کل رسمیں بھی ہوں گی، تو وہ پھر بس برائے نام بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں مرغ کو اپنا خاندانی زیور دینے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سنبھال کر رکھو۔ اور ادھر کھڑا بادشاہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کب جائے۔ ادھر اماں پھپھو بھی دلہن کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں، جس میں وہی پازیب ہوتی ہیں جو بادشاہ سندری کی اٹھاتا ہے، تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اماں پھپھو سے کہتا ہے کہ پازیب والی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنی ابھی بیوی کے پاس بیٹھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیب اسے کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بھی میری بہو ہے، اگر میری جو بہو ہوتی تو میں اسے ہی دیتی۔ السلام علیکم ناظرین، بادشاہ غلام اور سندری کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے مرغ دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں ہوتی اور وہ گانے گا رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوست اسے کہتی ہے کہ تم دلہن ہو، تم چپ کر کے بیٹھو، تم اپنی خوشی کو شو نہ کرو، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہے۔ مرغ کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بادشاہ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور ادھر ہی اس کی دوست پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری شادی کہاں ہوگی، کیا میں کنواری بیٹھی رہ جاؤں۔ مرغ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے گا اور تمہارے لیے بھی ایسے ہی ایک شہزادہ آئے گا۔ اور ادھر بوا کو سندری کی ماں یہ ذمہ داری سونپ کر دے کر جاتی ہے کہ تم سندری کو غلام کے ساتھ بھگاؤ گی اور ان کی شادی کرواؤ گی۔ اور پھر سندری بھی غلام کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ بوا سے کہتی ہے کہ مجھے غلام کے پاس لے جاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو بوا کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں اس کے پاس ہی لے کر جا رہی ہوں۔ بوا کہتی ہے کہ بی بی جی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں اسے اپنی جان دے کر ہی نبھاؤں گی، اور وہ کہتی ہے کہ تم غلام کے ساتھ شہر چلی جاؤ گی اور وہاں تمہارا نکاح ہوگا۔ سندری بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ بوا کیا میرا نکاح ہوگا غلام کے ساتھ، کیا ہم شہر میں رہیں گے؟ بوا کہتی ہے بخشو کو کہ کیا تم چھوٹی بی بی کے احسانات کا اتارنا چاہتے ہو، کیا تمہیں اس کے احسانات یاد ہیں؟ تو تم سندری کو اس دیوار سے باہر جانے دو، اس گیٹ سے باہر جانے دو۔ تو وہ اپنی جان بھر سے کھیل کر گارڈز کو بھیج کر اور وہ پھر دروازہ کھولتا ہے، اور پھر جس کی وجہ سے سندری باہر جاتی ہے۔ اور ادھر بادشاہ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، سب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بس نکاح خوان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور نکاح شروع کیا جاتا ہے کہ نکاح ہو۔ ادھر سب سے پہلے مرغ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ خوشی خوشی ہی کہتی ہے کہ ہاں قبول ہے، بغیر کچھ سوچے اور سمجھے کہ کیا تمہیں قبول ہے۔ تو وہ پہلی بار اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ تو جب اس سے دوسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ سندری کو اپنے خیالوں میں تصور کر کے پھر خوشی خوشی کہہ دیتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ اور ادھر مرغ بھی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے بادشاہ کی دلہن بن کر۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کی ماں اور مرغ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے اس سے اپنی بات منوا ہی لی۔ ادھر بادشاہ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بس گھر جلدی پہنچوں اور سندری کو دیکھوں،
کیونکہ وہ اس کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا اگلے دن اس سے نکاح ہو۔ نہ ہی اس کو کسی رسموں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر جب اس کو اماں پھپھو سمجھاتی ہیں کہ رسم کر لو پھر، کیونکہ اگر تم آج جو کرو گی وہی کل رسمیں بھی ہوں گی، تو وہ پھر بس برائے نام بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں مورخ کو اپنا خاندانی زیور دینے آتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سنبھال کر رکھو۔ اور ادھر کھڑا بادشاہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کب جائے۔ ادھر اماں پھپھو بھی دلہن کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں، جس میں وہی پازیب ہوتی ہیں جو بادشاہ سندری کی اٹھاتا ہے، تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اماں پھپھو سے کہتا ہے کہ پازیب والی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنی ابھی بیوی کے پاس بیٹھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیب اسے کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بھی میری بہو ہے، اگر میری جو بہو ہوتی تو میں اسے ہی دیتی۔ ناظرین، غلام بادشاہ سندری کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے اور سب لوگ اس کے انتظار میں ہی ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اور آپ اپنی رائے ضرور دیں اور بتائیں کہ مورخ زیادہ پیاری لگ رہی ہے یا سندری۔ کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بادشاہ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور ادھر ہی اس کی دوست پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری شادی کہاں ہوگی، کیا میں کنواری بیٹھی رہ جاؤں؟ مورخ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے گا اور تمہارے لیے بھی ایسے ہی ایک شہزادہ آئے گا۔ اور ادھر بوا کو سندری کی ماں یہ ذمہ داری سونپ کر دے کر جاتی ہے کہ تم سندری کو غلام کے ساتھ بھگاؤ گی اور ان کی شادی کرواؤ گی۔ اور پھر سندری بھی غلام کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ بوا سے کہتی ہے کہ مجھے غلام کے پاس لے جاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو بوا کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں اس کے پاس ہی لے کر جا رہی ہوں۔ بوا کہتی ہے کہ بی بی جی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں اسے اپنی جان دے کر ہی نبھاؤں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ تم غلام کے ساتھ شہر چلی جاؤ گی اور وہاں تمہارا نکاح ہوگا۔ سندری بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ بوا کیا میرا نکاح ہوگا غلام کے ساتھ، کیا ہم شہر میں رہیں گے؟ بوا کہتی ہے بخشو کو کہ کیا تم چھوٹی بی بی کے احسانات کا اتارنا چاہتے ہو، کیا تمہیں اس کے احسانات یاد ہیں؟ تو تم سندری کو اس دیوار سے باہر جانے دو، اس گیٹ سے باہر جانے دو۔ تو وہ اپنی جان بھر سے کھیل کر گارڈز کو بھیج کر اور وہ پھر دروازہ کھولتا ہے اور پھر جس کی وجہ سے سندری باہر جاتی ہے۔ اور ادھر بادشاہ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، سب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بس نکاح خوان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور نکاح شروع کیا جاتا ہے کہ نکاح ہو۔ ادھر سب سے پہلے ملک سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ خوشی خوشی ہی کہتی ہے کہ ہاں قبول ہے، بغیر کچھ سوچے اور سمجھے کہ کیا تمہیں قبول ہے۔ تو وہ پہلی بار اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ تو جب اس سے دوسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ سندری کو اپنے خیالوں میں تصور کر کے پھر خوشی خوشی کہہ دیتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ اور ادھر مورخ بھی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے بادشاہ کی دلہن بن کر۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کی ماں اور مورخ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے اس سے اپنی بات منوا ہی لی۔ ادھر بادشاہ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بس گھر جلدی پہنچوں اور سندری کو دیکھوں، کیونکہ وہ اس کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا اگلے دن اس سے نکاح ہو۔ نہ ہی اس کو کسی رسموں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر جب اس کو اماں پھپھو سمجھاتی ہیں کہ رسم کر لو پھر، کیونکہ اگر تم آج جو کرو گی وہی کل رسمیں بھی ہوں گی، تو وہ پھر بس برائے نام بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں مورخ کو اپنا خاندانی زیور دینے آتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سنبھال کر رکھو۔
और उधर खड़ा बादशाह देख ही रहा होता है कि कब जाए। उधर अम्मा पापा भी दुल्हन के लिए तोहफा लेके आते हैं, जिसमें वही पाजेब होती हैं जो बादशाह सुंदरी की उठाता है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है और अम्मा पापा से कहता है कि पाजेब वाली कहाँ है। तो वो कहती है कि तुम अपनी अभी बीवी के पास बैठो। तो वो कहते हैं कि ये पाजेब इसे क्यों दे रही हो। तो वो कहती है कि ये भी मेरी बहू है, अगर मेरी जो बहू होती तो मैं उसे ही देती।